बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद साहब गामदी की किताब अल इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। इसका पहले हमने मुक़द्दमा दीन हक़ के नाम से जो उसमें मौजूद है उसका मुताला किया। उसके बाद अब उसका दूसरा चैप्टर इस वक्त ज़ेर बहस है। इसका मौजू है ईमानियात। इसमें हमने इब्तदाई कुछ सवालात जो थे वो ज़ेर बहस लाए थे। मैं वहीं से इब्तदा करता हूँ। पहला सवाल जो ज़ेर बहस था, पिछली दफ़ा जो ज़ेर बहस आया उसमें था ईमान से क्या मुराद है और उसकी जड़ और असल क्या है। यानी कि ईमानियात के चैप्टर में पहला सवाल जो ज़ेर बहस आया वो ये है कि ईमान से क्या मुराद है और उसकी जड़ और असल क्या है। इसका जवाब हम मुताला कर चुके हैं। मुख्तसरन इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं। आपके पास स्लाइड्स हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि ईमान एक दीनी इस्तिलाह है और किसी चीज़ को अगर दिल के पूरे यकीन के साथ माना जाए तो ये ईमान कहलाता है। और ईमान में असल ईमान बिल्लाह है। अगर कोई शख्स अपने दिलो दिमाग को खुदा के हवाले कर दे इस तरह से कि वो मुकम्मल तस्लीम और रज़ा के मुकाम पर खड़ा हो, यानी खुदा के आगे उसने पूरी तरह सर झुका दिया और उसके सब फैसलों पर दिल से राज़ी है, तो ये कहेंगे कि ये शख्स मोमिन है, साहिब ईमान है। फिर इसके साथ ये भी हमने देखा कि दीन ने तकादा किया है कि अगर ईमान का आप दावा करते हैं तो फिर आपका कौल भी उसके मुताबिक होना चाहिए, यानी आपकी बात भी ईमान के मुताबिक होना चाहिए, उस ईमान के जो आपके दिल में पाया जाता है, और आपका अमल भी उस पर गवाह होना चाहिए। यानी ये चीज़ भी हमने उसमें देखी कि कौल और अमल हमारे ईमान पर गवाह होंगे। हमारे ईमान पर गवाह होने का मतलब है कि जिस ईमान का हम दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ही हमारा कौल भी होगा और अमल भी होगा। ज़ाहिर है कि ईमान यह है कि हम खुदा को अपना माबूद मानते हैं, हम अपना हाकिम मानते हैं, हम उसके मुती हैं, हम उसके फर्माबरदार हैं, हम उसकी इबादत करने वाले हैं। फिर इसके साथ ये भी हमने देखा कि हर नेकी ईमान का खासा है और ईमान वालों के का लाजमी वस्फ़ है। यानी कुरान मजीद में बताता है कि नेकी ईमान से उठती है, यानी नेकी दर हकीकत ईमान से उठती है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं ना कि अच्छा अमल तो कोई भी करता है, खुदा को ना मानने वाले भी किसी ज़ख्मी को उठा देंगे, सड़क से गिरा हुआ देखेंगे तो उठा देंगे, तो हम कहेंगे इसने नेक अमल किया है। नहीं, जो हकीकी मानों में नेक अमल है, जिसका खुदा के यहाँ वज़न होगा, वो नेक अमल है जो ईमान बिल्लाह से उठता है। दूसरा सवाल जो ज़ेर बहस था वो ईमान के कानूनी और हकीकी होने से क्या मुराद है। इसको हमने देखा था कि एक कानूनी ईमान है और एक हकीकी है। तो इससे क्या मुराद है कि कानून की ज़ुबान में हर शख्स जो दावा ईमान करता है वो मोमिन है, ईमान की जो बुनियादी शराइत हैं वो पूरी करता है तो वो मोमिन है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम उसके ईमान का इनकार करेंगे। और कितना मोमिन है? पूरा मोमिन है। कोई आलिम फादिल है या कोई अनपढ़ है, जब वो कहता है मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ तो उसके ईमान को मुकम्मल माना जाएगा। ये कानून की निगाह में है और उसे कानूनी हकूक़ पूरे हासिल होंगे। और एक ईमान से मुराद हकीकी ईमान है जो दिल में पाया जाता है कि आप खुदा पर कितना यकीन रखते हैं। ईमान का माना हमने देखा ना पिछले सवाल में, यकीन के लफ्ज़ से ज़ेर बहस आया है। तो हकीकी ईमान से मुराद ये है कि हमारे दिल में ईमान हकीकी ईमानों में कितना पाया जाता है। जो ईमान कानूनी है वो तो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, लेकिन हकीकी ईमान जो है वो कम भी होता है और बढ़ता भी है। दोनों में ये फ़र्क है। अब अगला सवाल ये ज़ेर बहस था कि ईमान में कमी और तरक्की कैसे होती है। तो इसका जवाब हमने ये देखा था कि अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी आयतों की तलावत से, अनफस व आफाक में उनके ज़हूर से उसमें तरक्की होती है, अफजूनी होती है। यानी खुदा को याद करें तो हमारा ईमान बढ़ता है। ईमान आँखों देखी ज़ात पर तो नहीं है ना, अक़ल और फितरत से साबित जो ज़ात है उस पर है, आँखों से तो नज़र नहीं आता।
تو اب عقل و فطرت سے جس حقیقت کو آپ نے قبول کیا ہے اس حقیقت کے حوالے سے جتنی وہ مستحضر ہوگی آپ کے ذہن میں، یعنی جتنی ذہن میں حاضر ہوگی، جتنا آپ کو یاد ہوگی، اتنا ہی آپ کا ایمان قوی ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کی آیتیں جو قرآن مجید میں وحی کی گئی ہیں، وحی کی وہ صورت جو قرآن مجید کی آیتوں کی شکل میں موجود ہے، اس کی تلاوت سے جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر اس میں جو بات لکھی ہے اسے سمجھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر ہماری زبان میں نہیں بھی تو ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو ہماری زبان میں ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ وہ آیتیں بھی ہمیں خدا یاد دلاتی ہیں۔ اور انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں، وہی آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ انفس و آفاق میں کے بارے میں تو بات کرتی ہیں، تو انفس و آفاق میں ہم انہی کا ظہور دیکھتے ہیں، یعنی خدا کی ان شانوں کا ظہور دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ بتایا کہ قرآن مجید نے اس کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی بڑا تناور درخت ہے۔ تو ایمان کو یقینی بات ہے، چونکہ ایمان سب سے بڑی حقیقت کا اقرار اور اس پر یقین رکھنا ہے، تو یہ حقیقت سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت کا اقرار اور اس پر یقین کا ہونا آدمی کو صحیح جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے، اس کی سوچ اور فکر مضبوط ترین سوچ اور فکر بن جاتی ہے، اور اس کا ذہن جس طرح پلان کرتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے، جس طرح وہ بات کرتا ہے، جو وہ اپنے لیے مقاصد طے کرتا ہے، وہ سارے مقاصد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ بالکل صحیح جگہ پر کھڑا ہے، صحیح فیصلے کر رہا ہے اور یہ کامیابی کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے یا یہ دائیں اور بائیں بے سوچے سمجھے چل رہا ہے، ایسے معلوم ہی نہیں کہ جانا کدھر ہے۔ نہیں، وحی کا یہی تو کمال ہے کہ وہ انسان کو اس کی منزل سے آگاہ کر دیتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف لے چلتی ہے۔ اگلا سوال جو زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان اور عمل کا باہم تعلق کیا ہے۔ ایمان اور عمل کا باہم تعلق جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور عمل کوئی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو نا کہ بھئی ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن ہم پریکٹس نہیں کرتے اسلام، عملاً اسلام کو نہیں اپنائے ہوئے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے۔ جب آپ اسلام کو مانیں گے تو اس پہ عمل کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت اعلیٰ درجے کا ہو، کسی کا کچھ نسبتاً کم درجے کا ہو، کسی کا اور کم درجے کا ہو، یعنی جیسے ہماری نمازوں کا معاملہ ہے نا، کسی کی نماز بہت اعلیٰ ہے، یعنی بہت لگن کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑا ہو کے اس کی سچے دل سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو ہے اس کے ہاں اتنا اچھا معاملہ نہیں ہوتا، وہ عبادت تو کرتا ہے، شرائط بھی پوری کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہنا کہ اس کا دل اور دماغ نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں بھی ہوتا کئی جگہوں پر۔ لیکن بہرحال وہ ایک جو اس کی شرائط ہے وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ظاہر درجوں کا تو فرق ہو جائے گا عمل میں۔ لیکن جب ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو۔ اسی طرح جو عمل ہے اس کے ساتھ بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر عمل آپ کر رہے ہیں ایمان نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم نماز پڑھتا ہے، نماز ہو رہی تھی، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے جماعت میں ایک غیر مسلم آ کے شامل ہو گیا۔ وہ غیر مسلم جو ہے خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی رکھتا ہے تو اپنے کسی بت پر، اپنے کسی تصور عقیدے پہ رکھتا ہے، کوئی مشرکانہ عقیدہ ہے یا پتہ نہیں کہ جو بھی ایمان اس کا ہے نا، وہ اسلام وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب نہیں رکھتا، عمل تو ہم دیکھ رہے ہیں نماز کا کر رہا ہے، وضو بھی اس نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جیسے لوگوں نے کیا ویسے ہی اس نے کر دیا، اور نماز بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، اور جب امام سلام پھیرے گا تبھی وہ پھیرتے ہیں۔ اس کا یہ عمل جو ہے کیا کوئی وزن رکھے گا؟ نہیں، کوئی وزن نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے عمل کے پیچھے ایمان نہیں ہے۔ یہ کسی وجہ سے ایسا کر رہا ہوگا، یہ اس اٹھک بیٹھک میں دیکھنا چاہتا ہوگا، آبزرو کرنا چاہتا ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں،
चलो ये तो उसकी एक रिसर्च हो सकती है, तहकीक हो सकती है, और कोई उसकी नीयत भी इसमें हो सकती है, या कोई वजह होगी। तो जब ईमान नहीं है तो अमल का खुदा के यहाँ वज़न नहीं होगा। यानी जब इससे कहा जाए ना कि ये तुमने अभी जो रुकू किया है ना, ये सब लोगों ने खुदा की तरफ रुकू किया है, तो तुमने भी खुदा के आगे झुके हो, खुदा को अपना इलाह और माबूद समझ कर। तो ज़ाहिर है जब वो ईमान नहीं रखता होगा ना तो कहेगा नहीं, मैं तो किसी खुदा को नहीं जानता, मैं किसी के आगे नहीं झुका, मैं तो वैसे जिस तरह एक्सरसाइज में आदमी बेंड करता है, कमर को झुका देता है, इस तरह झुकाया है, या सजदे में जैसे बंदा मतलब इंसान कोई भी जा सकता है। तो मैंने किसी खुदा को सजदा नहीं किया। यानी ज़ाहिर ईमान नहीं होगा तो वो खुदा को सजदा कर ही नहीं रहा होगा। जब कर नहीं रहा होगा तो अजर कहाँ से पाएगा। ये 4 सवाल थे जो पिछली दफ़ा ज़ेर बहस आए। इसके बाद अगला जो आज का जहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है वो हम देखते हैं ईमान की तफसील क्या है। यानी हमें ये बताया गया है कि ईमान, ये जो तुम ईमान लाने का तकाज़ा किया गया है, इसकी कुछ तफसील है। वो तफसील ये है कि ये ईमान दर्जे ज़ैल 5 चीज़ों से इबारत है। अब आपके पास स्लाइड्स मौजूद है ना, तो उसमें ये स्लाइड जिसमें सवाल है ईमान की तफसील क्या है उसको देखें। ये ईमान दर्जे ज़ैल 5 चीज़ों से इबारत है। ये इबारत है का मतलब है कि 5 चीज़ों से इसको बयान किया जा सकता है। पहला अल्लाह पर ईमान, दूसरा फरिश्तों पर ईमान, तीसरा नबियों पर ईमान, चौथा किताबों पर ईमान, और 5वां रोज़े जज़ा पर ईमान। यानी जो ईमान है ना वो इन 5 किस्मों का है। यानी हम खुदा पर ईमान रखते हैं, उसको माबूद मानते हैं, अपना इलाह मानते हैं। जो कलमे में हम पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, तो ये हम ईमान का इकरार करते हैं। फरिश्तों पर ईमान, हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की एक मखलूक फरिश्ते हैं, मलाइका जिनको कहा गया अरबी में, तो उर्दू में फरिश्ते का लफ्ज़ बोल दिया जाता है। तो हम उस पर ईमान रखते हैं कि ऐसी एक मखलूक है खुदा की, जो खुदा के ने जो काम उनके स्पुर्द किए हैं उन पर वो लगे हुए हैं, वो काम वो करते हैं, खुदा के खादिम हैं, एक मखलूक है। फिर उन फरिश्तों में से तफसील हम जानते हैं कि एक फ़रिश्ता ऐसा था जो वही लाता था अम्बिया के पास। ज़ाहिर अम्बिया ख़त्म नबूवत के बाद अब वो ये काम नहीं कर रहा, खुदा की इबादत में लगा होगा। जो भी उसकी ज़िंदगी के दूसरे मामलात होंगे उनमें तो वो हो गई। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, और फरिश्ते भी हैं, मैकाइल भी, इसराफील भी और इज़राइल भी, ये बड़े फरिश्तों के ये नाम हैं। इसके अलावा लामहदूद फरिश्ते हैं, बेशुमार फरिश्ते हैं। यानी तीसरा हम नबियों पर ईमान रखते हैं। तो नबियों पर ईमान जो है वो ज़ाहिर है कि हम कुछ इजमाली तौर पर तो पढ़ चुके हैं दीन हक़ के तहत कि अम्बिया जो हैं वो कौन लोग होते हैं। खुदा जिनको अपने पैगाम रसानी के लिए ख़ुद मुंतखब करता है इंसानों में से कुछ इंसानों को खुदा अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब करता है, और फिर वो अपना पैगाम फरिश्ते के ज़रिए से उस मुंतखब बंदे पर, जिसको यानी कि अपनी पैगाम रसानी के लिए खुदा ने मुंतखब किया है, उस तक अपना पैगाम पहुंचाता है। यानी फ़रिश्ता लेके आता है उस तक, और फिर उसको हुक्म होता है कि तुम ये पैगाम जो तुम तक पहुंचा है इसको तुम इंसानों तक पहुंचाओ। तो ये शख्स नबी होता है। इसका काम इंज़ार और तबशीर, इसकी ज़िम्मेदारी है। इंज़ार ख़बरदार करता है लोगों को, यानी खुदा ने जो कुछ कहा होता है ना वो लोगों को बताता है। चौथा पॉइंट जो है वो था कि किताबों पर ईमान, यानी हम इस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए कुछ किताबें नाजिल की हैं। ये मोटी मोटी किताबों को हम जानते हैं, जैसे तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान मजीद है। इससे पहले अम्बिया पर भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी किताबें नाजिल हुई, लेकिन वो किताबों को सहाइफ़ कहा जाता है, यानी एक मुकम्मल किताब, एक बड़ी किताब। उसको तो फिर जैसे तौरात और इंजील वगैरह हैं, लेकिन उन पर भी सहीफ़े नाजिल हुए हैं। वो सहीफ़े भी खुदा ही की तरफ से वही होते हैं। पाँचवा जो था ईमान का, यानी जुज़्व कह लें या ईमान की किस्म, वो रोज़े जज़ा पर ईमान है। रोज़े जज़ा से क्या मुराद है कि एक ऐसा दिन आने वाला है, खुदा ने ये तय कर रखा है कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन में वो इंसानों के माबैन इंसाफ के लिए अपनी अदालत कायम करेगा।
यानी वो सब इंसानों को दोबारा ज़िंदगी देगा, बेदार करेगा। फिर उन्हें एक मैदान में इकट्ठा करेगा, मैदान हशर जिसे कहते हैं। मैदान हशर का मतलब है कि इंसानों के इकट्ठा होने का मैदान, ऐसा मैदान जहाँ लोग इकट्ठे होंगे। और फिर वहाँ खुदा की अदालत लगेगी और खुदा के सामने उसके बंदे एक एक करके पेश होंगे, एक एक करके। और हर आदमी अकेला आएगा, ऐसा नहीं कि कोई आदमी अपने गिरोह के साथ आ सके। जैसे कोई चौधरी साहिब हैं तो वो अपने सारे गांव के जो उनके साथी थे या जो भी उनके मुजारे थे, उनके घर मुलाजिम थे, उन सारों के गिरोह के साथ आएंगे, ऐसा नहीं। अकेले अकेले हर एक को आना है, अमीर है या गरीब है, इक़्तिदार वाला है या बेइक़्तिदार है, कोई एक अनपढ़ है आदमी या बहुत बड़ा आलिम है। अकेले अकेले खुदा को का सामने खड़े होना है और जवाब देना। ये रोज़े जज़ा है। जज़ा का मैंने तब बदला, इस दिन नेकी का बदला दिया जाएगा और बदी की सज़ा दी जाएगी। रोज़े जज़ा इसलिए कि ये बदले का दिन है और इंसाफ के रोज़े इंसाफ भी इसको कहती है, क्योंकि ये बदला जो ना ये बड़े इंसाफ, कामिल इंसाफ के साथ होना है। ऐसे इंसाफ के साथ कि जिसके बाद इंसाफ नामी चीज़ कोई बाकी नहीं रहेगी कि अभी कुछ और इंसाफ होना बाकी है, नहीं, मुकम्मल इंसाफ हो चुका होगा, क्योंकि खुदा कर रहा होगा ना, खुदा ने वो इंसाफ किया होगा। खुदा का इंसाफ कामिल इंसाफ होता है। ये था जी हमारा सवाल कि ईमान की तफसील क्या है। अब उसमें पहला जो था अल्लाह पर ईमान, उसको हम देखते हैं कि अल्लाह पर ईमान जो है ना ये क्या इससे मुराद है। यानी इसमें पहला अल्लाह पर ईमान उन्वान है। सवाल जो इसमें ज़ेर बहस है वो अल्लाह कौन है, यानी खुदा का तारुफ क्या है। ज़ाहिर है कि ये जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ये इल्मी मुताला है उन चीज़ों का जिनमें से बहुत सी चीज़ों को हम जानते हैं पहले से कि भाई खुदा कौन है। इसके ये सवाल पूछा जाए ना तो कोई भी आदमी, आम आदमी भी जवाब दे सकता है, पढ़ा लिखा भी इसको कुछ बयान कर सकता है, लेकिन हम इसका बाकायदा फ़नी तौर पर इसको कैसे बयान किया गया है उसका मुताला कर रहे हैं। अल्लाह कौन है? अब इसका जवाब ये है कि अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक़ात की खालिक है। ये जुमला आप देखिए, इस जुमले में पहला लफ्ज़ है अल्लाह और आखिरी दो लफ्ज़ खालिक है। तो अब ये जुमला असल में ये है अल्लाह खालिक है। खुदा का तारुफ जब कराया गया ना, खुदा कौन है? खुदा खालिक है। अच्छा, खालिक किसका है? खालिक में तो मैंने होता है बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। किसका? अब ये दरमियान को में देखिए, ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक़ात का, हर तख्लीक शुदा चीज़ का खालिक खुदा है। हम अल्लाह का लफ्ज़ बोलते हैं तो ये अब इन्होंने जुमला लिखा है कि अल्लाह उस हस्ती का नाम है, उस ज़ात का नाम है जो जिसने ज़मीन व आसमान तख्लीक किए हैं और सभी मखलूक़ात जो ज़मीन व आसमान के अंदर पाई जाती हैं उन सभी मखलूक़ात को तख्लीक की है, तो उनका खालिक है। अब ये जहन में रहे कि हम खालिक को अल्लाह मानते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई एक जहन में एक हस्ती, एक ज़ात को तसव्वुर किया और फिर कहा कि ये जिसको हमने सोचा है या हमारी कौम ने सोचा है या हमने कौम ने जो तसव्वुर किया है ये हमारे तसव्वुरात वाली ज़ात, ये इसने कायनात बनाई है, इसने ज़मीन बनाई, इसने आसमान बनाया। नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, जिसने भी बनाए हैं वो है अल्लाह। ये जुमला इस तरह से है कि जिसने ज़मीन व आसमान बनाए हैं, आखिर किसी ने तो बनाए हैं ना। ये इंसान अच्छी तरह जानता है कि ये ज़मीन व आसमान तख्लीक शुदा है। ये कैसे पता चलता है तख्लीक शुदा है? ये ज़मीन व आसमान, इसमें इसका एक एक ज़र्रा और इसके बड़े बड़े कुर्रे, इसके अज्जा, कहकुशाएँ इसकी, यानी कहकुशाएँ तो बहुत बड़ी बड़ी एक बड़ा वजूद है ना जिसके अंदर अरबों सितारे होते हैं। तो सारी की सारी, और चाहे ज़र्रात ले लें, चाहे एटम ले लें, एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनको ले लें, हर चीज़ कानून में जकड़ी हुई है। इल्लत व मालूल, काज़ एंड इफ़ेक्ट के कानून में जकड़ी हुई है।
اس جکڑنے نے بتا دیا کہ یہ خود سے موجود نہیں ہے، باندھی گئی ہے، جکڑی گئی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، ایک طریقے سے وجود پائی ہوئی ہے. وہ طریقہ اگر بدل جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ دوسری صورت پہ اختیار کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. خیر اس طرح کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز سے پتہ چلا کہ یہ مخلوق ہے. تو تمام مخلوقات، چاہے چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہے، بڑی مخلوقات ہے، یا زمین و آسمان ہے، ان کا کوئی خالق تو ہے نا. تو جو بھی خالق ہے وہ خدا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو اس طرح سے لیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، قرآن میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، جو وہ اللہ ہے نا اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں. نہیں، اس کو اس طرح بیان کریں کہ جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس کا نام اللہ ہے. یوں ہے بات. یہ قرآن نے تعارف اس طرح کرایا ہے. یہ جو میں زور دے رہا ہوں نا اس پر، قرآن مجید نے یعنی جس خدا کو ماننے کو ہمیں کہا ہے اس کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ جیسے ہے نا آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی وہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو وہ تخلیق کرنے والے کا جو ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا، اس کی بنا پر ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرو، اور اس کا نام بتا دیا اللہ ہے. اب آگے یہ فرمایا یہ نام ابتدائی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے. کہ یہ نام کب سے چلا ہے، کب یہ نام رکھا گیا. تو یہ بتاتے ہیں کہ جو عالم، جہان، عالم کا مطلب جہان، اس کا پروردگار پالنے والا، جو اس کو لے کے جس نے بنایا اور جو چلا رہا ہے، اب اس کو جو زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اسے پال رہا ہے، وہ شروع سے اس کا نام یہ اللہ نام رکھا ہے. اللہ نام انسانوں کے مابین اس کا نام اللہ تھا شروع سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لفظ اللہ بولا جاتا تھا، اور اسی ذات کے لیے بولا جاتا تھا جس ذات کا نام پھر قرآن مجید میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کے اندر اسی ذات کا نام آیا جس ذات سے اہل عرب واقف تھے، اور پھر پچھلے انبیاء جس ذات کا ذکر کرتے تھے. لفظاً ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اگر لفظ اللہ کو دیکھیں نا تو یہ تو عربی کا لفظ ہے، یعنی الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. تو یہ الالہ سے مطلب بنا ہوا ہے. الالہ یعنی کہ جسے کہیں گے نا کہ خاص الہ، یعنی اصل الہ یا حقیقی الہ، اس معنی میں ہوگا نا خاص الہ. تو اس کے لیے الالہ کا لفظ جو ہے نا وہ روانی کی وجہ سے اللہ کا میں ڈھل گیا، یعنی الالہ بولتے بولتے تو اللہ کا لفظ بن گیا. یہ اس کی عربک جو کنسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے یہ وضاحت ہے. دین ابراہیمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے یہ لفظ بھی انہی میں سے ہے. اب عربوں کے پاس یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر تھے نا عرب. ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل جو تھے وہی عربوں کے جد امجد ہیں. تو وہ جو نام ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کو ملا وہی نام پھر ان کی اولاد، ان کے سے آگے جو قبیلہ چلا، جو قوم پھر آگے یعنی پھیلی، اس قوم میں وہ لفظ چلا. کئی اور اعمال بھی تھے، نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے وہاں پہ. حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا کہا کرتے تھے. تو یہ اعمال بھی تھے. تو لفظ اللہ بھی انہی باقیات میں سے ہے جو عربوں کو دین ابراہیمی سے ملے ہیں. اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں جی، ایمان باللہ کی اصل بنا کیا ہے؟ یعنی ایمان باللہ کی اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ظاہر ہے کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو کس بنیاد پر، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اس ہستی کا اقرار، یعنی اللہ کی ہستی کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیت
کر دی گئی ہے. یہ جملہ بڑا بنیادی جملہ ہے. ہمارے ہاں اصل جملہ یہ ہے، یعنی اصل نقطہ اس کے اندر بیان کیا گیا، آگے اسی کو واضح کیا ہے 2-4 لائنوں میں. اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا میں زور دوں کہ اللہ اس ہستی کا الفاظ لکھے ہوئے یہاں پر، تو اس سے مراد ہے اللہ کی ہستی جو ہے، اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات کا اقرار کس طرح کی چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ازل ہی سے، یعنی ابتدا ہی سے، ازل اس ابتدا کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی ابتدا نہیں، انتہائی ابتدا، شروع سے ہی انسان کی فطرت، جو ہی انسان وجود میں ہے نا، تو اسی وقت سے اس کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے. یعنی انسان کی فطرت میں ودیت کا معنی ڈال دیا گیا ہے، الہام کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر اندرونی شخصیت جو تھی، اس کو جن اصولوں اور جن قوانین پر ڈیزائن کیا، انسان کی اندرونی شخصیت کو، جسے ہم ذات کہتے ہیں، ذات انسانی کہتے ہیں، اس ذات انسانی کو خدا کا شعور دے دیا، خدا کا احساس دے دیا، خدا کا ایک تصور دے دیا جس کے لیے لفظ نہیں کوئی ہے. اس کے اندر وہ ایک احساس، ایک خیال پایا جاتا ہے، ایک ایسا خاموش شعور ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، لیکن وہ جانتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ اس کو پڑھا دیا گیا ہے. اگر آپ اس انسان کو، جیسے کہ خدا نے اس کو پڑھا دیا ہے، فطرت میں وہ ودیت کر دیا ہے، جس طرح اس سے ہٹ کر کسی خدا کا تعارف کرواتے ہیں تو فطرت نہیں مانے گی، انسان نہیں قبول کرے گا. موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دیکھو ایک ایسا خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، لیکن وہ اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، وہ اسے نظر نہیں آتا. کوئی انسان قبول نہیں کرے گا کہ ہاں میں اندھے خدا کو اپنا خدا بنا لیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی نقصہ بیان کر دیں کسی طرح کا کہ اس کو ایک دن موت آ جائے گی، تو انسان بطور خدا اس کو قبول نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا قبول. کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی کا اقرار صحیح تصور کے ساتھ ازل سے انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے. اس ڈالے ہوئے جو تھا نا اس کا اقرار یا اس حقیقت کا جو شعور تھا، اس کی وجہ سے بندہ کہ نہیں، میں کسی اندھے بہرے خدا کو مانتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا. جو لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں نا، وہ بھی آپ دیکھیں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ خدا اگر ہوتا تو پھر شر نہیں ہونا تھا، خدا اگر ہوتا تو زلزلے نہ آتے، خدا اگر ہوتا تو آفتیں نہ آتی، تو چونکہ ایسا ہے تو لہذا خدا نہیں ہے. یعنی ان کا دل قبول نہیں کرتا، اور نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کا خدا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس سے شر بھی پھوٹے اور خیر بھی پھوٹے، اور جو زلزلے بھی لائے، طوفان بھی لائے، انسانوں کو تباہ بھی کر دے، انہیں پیدا بھی کرے. تو وہ تصور نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر خدا کا تصور یہ رکھا گیا کہ کامل اور صحیح، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، یہ رکھا گیا. آگے دیکھیں جی، قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے. اب قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو ازل سے انسان کی فطرت میں جو کچھ ڈالا ہے نا، خدا نے اپنے سے متعلق علم جو ڈالا ہے، وہ علم جو ہے نا خدا اور بندے کے درمیان ایک عہد و میثاق کی صورت اختیار کر گیا تھا. اس عہد کا ذکر قرآن ایک امر واقعہ کی حیثیت سے کرتا ہے. یعنی یہ جو عہد خدا کے ساتھ انسان نے کیا دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی انسانی ارواح نے کیا، یا نفوس انسانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا انسانی ذاتوں نے کیا، یہ بھی ہم لفظ بول سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو حقیقی معاملہ ہے جو ہوا ہے، واقعہ یقیناً ہوا ہے. اب انسان کو دنیا میں جب بھیجا گیا تو ایک مقصد سے بھیجا گیا. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اسے ایک مشاہدے سے گزارا. وہ مشاہدہ یہ تھا جو عہد و میثاق کی صورت اختیار کر گیا. اس مشاہدے میں خدا نے انسان کی فطرت کو بنا دیا، اس کی فطرت کی ایک ساخت بن گئی
اس ساخت میں خدا کا یہ شعور ڈال دیا گیا تھا، خدا پر ایمان ڈال دیا گیا تھا، گویا اس کو ایک خدا کا خاموش تعارف کرا دیا گیا تھا، یعنی اس تعارف سے ہٹے ہوئے کسی خدا کو وہ ماننے کو تیار ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے۔ اب واقعہ نہیں یاد، یعنی مجھے اور آپ کو کسی کو بھی نہیں یاد کہ اچھا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ خدا نے ہم سے کوئی عہد لیا تھا، ہم نے خدا کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ ظاہر عہد الست کا یہ ذکر ہو رہا ہے نا، تو عہد الست میں تو ایسا تھا کہ خدا نے پوچھا ان ارواح سے جن کو اس نے تخلیق کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ سوال کا انداز اور سوال کا جواب یقین کے انداز میں تھا، کیا میں نہیں ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے سوال ہی کہہ رہے ہیں کہ کیسے نہیں ہوں، میں تو ہوں، یعنی کہ سوال کے اندر یہ چیز پنہا ہے۔ اور جاننے والے جو تھے انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ ہمارا رب ہے، پہچانا یہ ہمارا رب ہے، انہیں وہ شعوری طور پر معلوم ہوا کہ یہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ ہمارے رب ہیں، رب تو آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے، یعنی بلا کا لفظ ہے نا، کیوں نہیں، یہ مخلوق نے کہا کیوں نہیں، یعنی کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو یہ واقعہ وہاں، اب یہ واقعہ جو ہے نا اگر ہمیں یاد ہوتا تو ہم آزمائے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ پھر تو ہم کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھ چکے ہیں، ہم خدا کا مشاہدہ کر چکے ہیں، ہم پر خدا واضح ہے۔ یہ امتحان کی سکیم کے خلاف تھی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھلا دیا۔ یعنی ہماری روح یا ہماری جو باطنی ذات ہے اس کے اندر یہ یادداشت نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، خدا کو دیکھا ہے، اس کا سوال سنا ہے، اس کے سوال کا جواب دیا ہے، وہاں کوئی پورا ایک واقعہ ہوا ہے، یہ بالکل نہیں ہمارے ذہن میں، ذہن اس سے خالی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاں خانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ تو خیر مٹا دیا گیا، محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، لیکن اس واقعے کی ایک حقیقت ہے جو اس کے صفحہ قلب پر، دل کے صفحے پر نقش ہے، یعنی کہ گڑی ہوئی ہے، اس کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اور اس کے نہاں کا مطلب پوشیدہ، یہ میں نے بریکٹوں میں لکھ دیا، نہاں خانہ دماغ کے پوشیدہ خانے میں پیوست ہے، جڑی ہوئی ہے اس کی حقیقت، اس عہد کی حقیقت، خدا پر ایمان جو انسان نے وہاں حاصل کر لیا تھا، اس عہد کے اندر وہ اس کے دماغ کے اندر پیوست ہے اور اس کے دل پر نقش ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی، یہ نہیں محو ہوتا۔ یہ جو بات ہے کہ واقعہ محو ہو گیا، حقیقت واقعہ محو نہیں ہوئی، حقیقت واقعہ دل پر نقش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے ہے؟ یعنی یہ دو چیزیں کہ واقعہ غائب، حقیقت واقعہ موجود، یہ کیسے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک آدمی آیا تو ہم سے ملا، اس نے کچھ چیزیں ہمیں دیں اور پھر وہ چلا گیا، ہم بھول گئے کہ کوئی آیا تھا، یہ ذہن میں نہیں رہا، اور اسے آتے ہوا دیکھا تھا ہم نے، یہ بھی یاد نہیں، اسے جاتے ہوئے دیکھا یہ بھی یاد نہیں، اس نے ہم سے کوئی باتیں کی ہیں یہ بھی یاد نہیں، آثار موجود ہیں، مطلب جیسے میں نے کہا کہ اس نے کچھ کتابیں دی ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں، یہ کون رکھ کے ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو میرے پاس موجود ہیں، وہ کتابیں تو باہر ہوں گی نا، یہ تو دماغ کے اندر ہے، کچھ تصورات، کچھ خیالات، کچھ یقینیات، بنیادی چیزیں موجود ہیں۔ تو انسان اس کو نہیں جانتا کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، لیکن اثرات واقعہ وہ موجود ہیں۔ اس واقعے کا اثر جو تھا، وہ واقعے کا اثر
ہمیں بڑی چیزیں سکھا گیا، ہمارے اندر علم کو بھر گیا. ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اچھائی کا انجام اچھا ہے، برائی کا انجام برا ہے. کیسے؟ ہمیں یقین کے ساتھ پتہ ہے کہ نیکی اس قابل ہے کہ انعام پائے، بدی اس قابل ہے کہ سزا پائے. پکا کسی سے کہیں کہ نہیں بھائی بدی اس قابل ہے کہ انعام پائے اور نیکی اس قابل ہے کہ سزا پائے، کوئی نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ بندہ اس پر کیوں اصرار کرے گا؟ نہیں، نیکی انعام اور بدی سزا، اس سے ہٹے گا کیوں نہیں؟ اتنا وہ جامد کیوں ہو گیا ہے؟ اتنا وہ اسٹرکٹ کیوں ہے اس پر کہ نہیں نیکی کا انجام انعام، اچھا انجام، اور بدی کا انجام برا. بندہ اس طرح کا ہے جیسے مشین نے نا، اس نے چلنا ہی ایک طریقے سے ہے. کچھ چیزیں نیکی بدی کا شعور. اسی طرح میں نے جیسے خدا کا ذکر کیا تو خدا کے حوالے سے ناقص خدا کے اقرار کا وہ قائل ہی نہیں ہے، قائل ہی نہیں ہے. اور معبود کی عبادت یہ اس نے کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ معبود پیسے کو بنا لے، دولت کو بنا لے، اپنے وجود کو بنا لے، اپنی قوم کو بنا لے، اپنی کرسی کو بنا لے، اقتدار کو بنا لے. یعنی جس کو معبود بنائے گا نا اس کی اطاعت کرے گا، اس کا ہر کہا مانے گا، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوگا، اپنا سب کچھ لوٹا دے گا، یعنی اس راہ میں لٹا دے گا. تو یہ اتنی زبردست عبودیت پیدا ہو گئی ہے ہر انسان میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں. اسی طرح مذہبیت، یعنی جو مذہبی پہلو ہے یہ بھی انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں مانتا. عیسائیت کو نہیں مانتا، یہودیت کو نہیں مانتا، میں کسی مشرکانہ مذہب کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا. تو بے شک یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کچھ چیزوں کو وہ اسی انداز میں مانتا ہوگا جس انداز میں مذہبی لوگ مانتے ہیں. مذہبی لوگ جو ہے نا وہ ان کا کچھ ان کے احساسات اور یا اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعمال و افعال اس دنیا کے مشاہدے میں نہیں آتے، اس دنیا سے ثابت نہیں ہوتی. یعنی سائنس ان کو سائنس کی آنکھ میں نہیں وہ آتے، سائنس انہیں دیکھ نہیں پاتی. سائنس سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کی عقل جو دنیاوی اصولوں اور معیارات پر کام کرتی ہے یا مشاہدہ، عقل و تجربہ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے دائرے میں نہیں آتی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو چین کے رہنما ماؤ زے تونگ جو ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے ایک باقاعدہ رکھا گیا ہے ایک کمرے میں، شیشے کے ایک باکس میں. لوگ آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ عمل جو ہے، بندہ مر چکا، مٹی ہو چکا ہے، اسے اگر پریزرو نہ کیا جائے تو وہ تو کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن اس کو سنبھال کے رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے اور سائنس اس کو پروو نہیں کر سکتی. اسے کیا فائدہ ہے؟ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ لوگ آتے ہیں اپنے جذبات کے اظہار، ہمارا گریٹ لیڈر تھا اور ہم اس سے حرارت پاتے ہیں، ہم اپنا نظریہ نقطہ نظر جو ہے اس کے لیے جذبہ محسوس کرتے ہیں. اچھا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک مردہ قوم کو اٹھا کھڑا کیا تھا، یا جس نے ایک نظریہ دیا، ایک نقطہ نظر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو اس سے پھر ایک زندگی پاتے ہیں. یہ زندگی پانا، یہ اس سے جذبات حاصل کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا سائنس کی دنیا میں، یعنی انسانی مشاہدات تجربے کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی دوربین اور خوردبین کی دنیا میں، لیبارٹری میں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو جذباتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. ویسے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مذہبیت کا پہلو ہے کہ جو اس منکر خدا قوم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں چیزیں، یا پھر مشرکانہ عقیدے ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، خیالات، اوہام ہوتے ہیں، جھوٹے اوہام. یعنی سچ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اوہام بھی تو ہوتے ہیں نا. تو وہ اپنی نوعیت میں اگر دیکھیں گے تو وہ مذہبی اسٹائل کے ہوں گے، سائنٹیفک اسٹائل کے نہیں ہوں گے. یہ
تو یہ چیز جو ہے یہ وہ نقش ہے انسان کے اندر، کچھ چیزیں نقش ہیں، تو وہ اسے یعنی وہ اپنا معبود ڈھونڈتا ہے نا، تو اس کو معبود اگر موجودوں کی صورت میں نظر آئے تو اس سے وہ حرارت پاتا ہے، اور اس سے وہ ایک زندگی محسوس کرتا ہے، جینے کو با مقصد سمجھتا ہے، زندگی کے کچھ اہداف کو طے کر پاتا ہے، اس پر ثابت قدمی کے لیے جو قوت چاہیے وہ قوت وہاں سے پاتا ہے۔ تو اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ نشانات ہیں اس کے کہ جو یعنی مثال میں دے رہا تھا نا، واقعہ گزر جاتا ہے، اس کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی افعال و اعمال کے نشانات ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اگر ہم کسی خدا سے واقف ہی نہیں تھے، کسی خدا کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں ہوئے تھے، کوئی اس نے ہم سے بات ہی نہیں کی تھی، تو یہ جو چیز ہے، یہ جو رنگ ہے انسان کا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اسی طرح لپکتا ہے اس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ ماحول کی کوئی چیز مانے نہ ہو، ماحول نے آپ کو ایک اور توجیہ کر دی اور آپ اس توجیہ میں چلے آ رہے ہیں، اس پر آپ نے تنقیدی طور پہ سوچے نہیں کہ یہ جو توجیہ کی، یہ جو وجہ بیان کی ہے میرے ماحول نے، یعنی اس کائنات کے حوالے سے، میرے حوالے سے، میں کہاں سے پیدا ہو گیا، میرا وجود کی بنیاد کیا ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی تصورات دے دیے آپ کے ماحول نے، اور آپ نے کوئی خود بھی اس پر تنقیدی طور پر غور نہیں کیا۔ انسان تنقیدی طور پر لازماً غور کیا کرتا ہے، خود کر لیتا ہے یا تنقید کرنے والوں سے اثر لے کے غور کرتا ہے۔ اچھا، اگر تو ماحول کی اس طرح کی کچھ چیز ماننے ہوگی نا، رکاوٹ بن گئی، تو انسان جس تصور کو لے کے چلا جا رہا ہے تو چلے جائے گا، وہ شرک ہے تو شرک کو لے کے چل رہا ہوگا، فلاں ہے تو فلاں کو چل رہا ہوگا۔ خدا جس موڑ پر چاہے گا اسے وہ جھٹکا دے گا کہ توحید کی طرف وہ لوٹے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرد کی زندگی میں خدا یہ واقعات کیسے لاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان کو یاد دلایا جائے اور وہ ماحول کی کسی رکاوٹ میں نہ پھنسا ہو۔ ماحول کی رکاوٹیں تو یہ بھی ہوتی ہیں نا کہ میرے مفادات، میرا اقتدار، میری خواہشات، میری تمنائیں، میرا پروگرام، میری اسکیم، وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر میں اس عقیدے کو تسلیم کر لوں، اگر میں فلاں چیز مانوں تو یہ مجھے نقصان ہے، تو اس طرح کی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ماحول ایک غلط تعلیم دیتا ہے، جیسے میں بیان کیا، وہ بھی بعض کو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس طرح کی رکاوٹیں اگر موجود نہ ہوں یا اگر ہیں تو انسان نے اس پر تنقیدی نگاہ ڈال لی ہے، یعنی کہ وہ اس پر تنقیدی غور کر سکتا ہے، تو پھر انسان کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو اصل بات تو یہ کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس نے یہ تخلیق کیا ہے، اور وہ ایسی طاقتیں رکھتا ہے، ایسی مطلب ہے لامحدود ہیں اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں، ہر کام وہ کر سکتا ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کا دل اسے فوراً قبول کرے گا، فوراً قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل قبول نہ کرے۔ خدا کا تصور ہے یہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ انسان کے سامنے وہ تصور رکھا جائے نا، اگر تو انسان نے خود کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مفادات کی اور اپنے خواہشات کی یا اپنی انا کی، تو پھر تو وہ ان زنجیروں میں جھگڑا ہی رہے گا۔ وہ اس نے باندھی ہیں، کھول لے گا تو باہر آئے گا، اور اگر یہ زنجیریں اس کی رکاوٹ نہیں ہے نا، تو پھر وہ جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح خدا کے صحیح تصور کی طرف لپکے گا۔ درا حالانکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، تو حالانکہ اس نے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا ہے۔ اس پر ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال یہاں زیر بحث ہم لا سکتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک نوزائیدہ بچہ، نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے اس کی ماں کی بجائے ایک دوسری خاتون کے ساتھ اس کو لٹا دیا، بچے جیسے بدل دیے، اس کا بچہ اس کو دے دیا، اس کا بچہ اس کو دے دیا، تو وہ ماں اس کو چپکا لے گی اپنے ساتھ جو اس کا بچہ نہیں ہوگا، اور بچہ اسے ہی ماں سمجھے گا اور اس سے لپٹ جائے گا، اور پھر اگر یہ پلتے بڑھتے رہیں تو اسی طرح ماں بیٹا سمجھیں گے ایک دوسرے کو، تو وہ مسئلہ ہی کب ہوا کہ وہ
اس کا اگر حقیقی ماں نہیں ہے تو پھر وہ اس سے پیار کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو صرف حقیقی ماں سے ہی کرنا چاہیے تھا. یہ ایک الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، یا سوال یہ کرنے کو کوئی کر سکتا ہے. تو اس میں جو بات ہے نا، بچے کو ماں کا تعارف کرایا گیا کہ ایک چیز ماں ہوتی ہے. ماں کا تعین اور چیز ہے. ماں کا تعین جیسے ہم ڈی این اے کے ٹیسٹ سے کر سکتے ہیں، یا صحیح گواہی سے کوئی بتائے گا بچے کو کہ دیکھو تمہاری ماں وہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ تو ہم نے بدل دیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اصل میں یہ وہ سچی گواہی اگر ہوگی تو وہ بھی اس کو حقیقت کھول دے گی. اور اگر یعنی کہ جیسے ڈی این اے ٹیسٹ سے یا کوئی کس طریقے سے بھی اسے بتا دیا ہے تو وہ تو تعین ماں ہو گئی کہ دیکھو تمہاری ماں وہ نہیں ہے، یہ ہے. لیکن وہ ماں کو ایک وجود کے طور پر اپنے لیے قبول کرتا ہے، اس کے لیے وہ بچہ بن کے رہتا ہے، اور اس وجود کو اپنی ماں بنا کے رکھتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ تو فطرت میں تھی تو تبھی تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں جو بنی ہوتی ہیں، کپڑے کے کھلونے بنے ہوتے ہیں تو ان کو چپکا لیتے ہیں اپنے ساتھ. وہ ایک محبت جو ان کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ محبت کا ظہور ہے جو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب تو خیر میں نے آپ کو دے دیا. مزید کوئی بات ہوگی تو کر لیں گے اس کی آخر پہ. وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب ہے. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار جو ابھی اس بندے نے مجھے بتایا ہے نا، یاد دلایا ہے، اس نے بتایا تمہارا خدا تو اس طرح کا ہے، اس کی یہ صفتیں ہیں، اس کا تعارف اللہ کون ہے، یعنی وہ کروایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہی تو میں چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے. فطری احتیاج یعنی فطری ضرورت، اس کے اندر کی ضرورت، اس کے دل کی بات، اس کی فطرت کی بات، اس کا جو تقاضا تھا نا، اس صاحب نے مجھے خدا کا تعارف کرا کے اس کا جواب دے دیا. مجھے اپنے خدا کے بارے میں پتہ چل گیا جو اس کے اندر ہی موجود تھا. یعنی یہ جواب اس کے اندر موجود تھا. اندر کیسے موجود تھا؟ جب اسے بتایا جائے گا نا کہ دیکھو تمہارا خدا جو ہے نا وہ تمام خوبیوں والا ہے، کوئی خامی اس میں نہیں ہے. تو یہ جاننے والا، سننے والا، کوئی بھی سننے والا ہو تو وہ 3 طرح کے رویے اختیار کر سکتا ہے. ایک رویہ یہ اختیار کر سکتا ہے اچھا یوں ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسے ہے تو ایسا ہی ہے. اور ایک رویہ یہ اختیار کر سکتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، رد کرتا ہے. یعنی اس کو کہتا ہے میں نہیں قبول کر سکتا کہ کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے، یا ایسی ہونی چاہیے، یا میرے دماغ میں اس کی کوئی گنجائش ہے اس طرح کے خدا کے تصور کی. یہ کر سکتا ہے. یعنی پہلا یہ کہ انڈیفرنٹ ہو گئے، چلو اس طرح کر لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اگر نہیں وہ ادھورا خدا ہے، اس میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہیں، تو چلو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا. یوں جواب بھی کوئی دے سکتا ہے. اور کوئی جواب یہ دے سکتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا اس طرح کا ہے یا ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے ہاں بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے. خامی اگر ایک بھی اس میں ہو، چھوٹی سی خامی بھی ہو تو ناقابل برداشت ہے. میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ خدا میں کوئی خامی ہو. یعنی تیسرا جواب جو دیتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ خامی کو افورڈ ہی نہیں کر پاتا. اب یہ دیکھیں کہ تمام انسان ایک ہی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ایک ہی طرح کا. یہ بڑی اہم بات ہے. بظاہر تو کہہ سکتا ہے نا خدا کے منکرین بھی تو ہوتے ہیں، خدا کو بالکل ہی وہ رد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جیسے وہ مطلب ہے کہ بڑے یعنی کہ انہیں اس کا خوف ہی نہیں آتا کہ اگر خدا واقعی ہوا تو پھر ہمارا بنے گا کیا. نہیں، بڑے دریغ کہتے ہیں، یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ خدا جیسے ہے ہی نہیں، سوال اس طرح سے کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لوگوں کا رویہ ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ خدا کا تعارف وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، تب وہ رویہ یہ اختیار کرتے ہیں. جب آپ نے تعارف کروایا نا خدا یہ ہے، تو وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس تعارف کو اپنے اندر اتار نہیں رہے ہوتے، اپنے ذہن میں لا نہیں رہے ہوتے، بلکہ اس کی مخالفت پر کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے. جیسے بعض لوگ ہیں نا جن کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں مذہبی لوگوں کی طرف سے جو
यानी गोया कि ज़ालिमाना किस्म के मामलात हो जाएं तो वो फिर एक ऐसा उनका जहन बन जाता है कि वो खुदा का, मज़हब का, रसूल का, हर चीज़ का इनकार कर रहे हैं, फिर तुल जाएंगे। तो एक रिएक्शनरी मिजाज जिस तरह होता है, या एक गुस्से वाला आदमी जो बस गुस्से में भरा है और उससे बाहर ही नहीं आ रहा, तो ये तो फिर हो सकता है। या आदमी किसी उलझन में, किसी यानी कि बेनियाजी का, ये तकब्बुर की शक्लें हैं ना, तो उसमें गिरफ्तार हो गए, तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। बंदा अगर सीधे तरीके से बात को सुने, जज्बात से अपने यानी कोई मनफी जज्बात उनको बाहर निकाल के सादा तरीके से कि हक होगा तो कबूल करेंगे, और अपनी फितरत पे खड़ा, यानी अपने आप पर खड़ा होके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़ास तरह की तालीम हमसे पहले पढ़ ले तो फिर वो उसके मुताबिक, नहीं, जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको पढ़े, तो फिर वो हो ही नहीं सकता इनकार करे। ये यकीनी बात है, यही वो बात यकीन है जिसकी बिना पर हम दावत देते हैं एक दूसरे को कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, तुम आखिरत को मानो, क्योंकि ये उसकी अपनी अंदर की लिखी हुई बातें हैं। तो अब हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि तुम अपनी लिखी हुई बातों को छोड़ो और हमारे दिल की बातों को मान लो, ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि हमने उस हकीकत को माना जो हकीकत इंसान के अंदर पाई जाती थी और हमारे अंदर भी थी, और उसी की तुम्हें दावत दे रहे हैं। तुम भी इंसान हो ना, तुम्हारे अंदर भी यही हकीकत पाई जाती है, इसी खुदा का तसव्वुर, उसी के पैगामात यानी अंबिया जो लेके आए हैं, उसी की तरफ से जो गाइडेंस किताबें हैं, उसी के हुजूर पेशी और उसी से नेकी का अजर लेना और उसी के से बदी की सज़ा का खौफ होना, ये तुम्हारे अंदर उसी तरह जैसे हमारे अंदर है। बस सोसाइटी ने कुछ गलत तसव्वुरात बिठा दिए हैं, तो आओ बैठ के उनको दूर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से हम ये वो एतमाद होता है जिसकी बिना पर हम दावत देते हैं। हम अपनी बात की दावत नहीं देते, हम उस बात की दावत देते हैं जो दूसरे की फितरत में उसी तरह लिखी हुई है जिस तरह हमारी अपनी फितरत में है। अच्छा जी, फरमाया कि ये उस इकरार का खुदा का ये वो महसूस करता है कि खुदा का ये इकरार उसकी एक फितरी एहतियाज के तकाजे का जवाब है जो उसके अंदर ही मौजूद था, और उसने इसे पा लिया है, तो उसकी नफ्सियात के तमाम तकाज़ों ने भी इसके साथ ही अपनी अपनी जगह पा ली है। कई सवालात थे जहन में, सारे ही सवालों के जवाब मिल गए। जो ही आपने खुदा के सही तसव्वुर को कबूल कर लिया, मान लिया, तो जितने भी सवालात थे, फ़लसफ़ियाना सवालात, इंसानी सवालात, सादा फितरी सवालात, तमाम सवालों के जवाब सही सही मिल जाते हैं। यानी कायनात की जो गुत्थी है, ये इंसान के अपने वजूद की जो गुत्थी है, ये सुलझ जाती है। उलझी हुई डोर जो है ना, ये बिल्कुल सुलझ जाती है। इसका सिरा खुदा पर ईमान है। जब वो आपके हाथ में आता है ना, तो वो सारी उलझी हुई डोर बिल्कुल सुलझ जाती है, सीधी तार की तरह निकल आती है। एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं मरूंगा क्यों, ये ज़िंदगी मेरी इस तरह की क्यों है, मेरी इस तरह की ज़िंदगी क्यों है, फ़लाँ की इस तरह की क्यों है, किसी को उरूज क्यों है, किसी को ज़वाल क्यों है, कौमों के माबैन फ़र्क क्यों है। एक एक चीज़ का जवाब जो है मिल जाता है, और शाफ़ी जवाब मिलता है। यानी कि अहले मज़हब जो हैं, जो उनका ये दावा बिल्कुल ठीक है कि हमारी बात को सुन के तो देखो, गौर तो करो, इस पर आओ बैठते हैं, गुफ्तगू करेंगे। सही और हक बात अगर ये ना हुई तो हम छोड़ देंगे इसको। ये तो वो हक बात है जिस पर मेरी फितरत मुतमिन हुई है, इत्मीनान पाया है उसने। कोई इससे भी अगर आला बात, सही तर बात मौजूद हो तो हम इसको छोड़ के उसको कबूल करेंगे। कुरान ने ये कहा है ना कि अगर तुम कुरान को समझते हो कि ये मिन जानिबिल्लाह नहीं है, तो इससे अहदा ज़्यादा हिदायत याफ्ता चीज़ ले आओ। यानी रसूल के मुंह से ये कहलवाया है, तो ले आओगे तो हम कबूल करेंगे। ले आओ इस तरह थोड़ा ले आओ, अच्छा चलो ले जाओ, बल मानते रहो इसको, हम तो इसी को मानेंगे, यूँ नहीं है। अगर इससे अहदा यानी ज़्यादा हिदायत वाली शय तुम कोई लाओगे तो फिर वो चलेगी, ये छोड़ दिया जाएगा। कुरान तो आखिरी दर्जे की हिदायत की किताब है ना, इससे तो ये खुद अहदा है, इससे कोई अहदा नहीं है। लेकिन कुरान ने कहा है कि अगर मेरे से भी ज़्यादा हिदायत वाली कोई किताब हो तो वो काबिल कबूल है, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा।
تو یہ بات ہے مذہب کا جو دعویٰ ہے. انسان کی نفسیات کے تمام تقاضے اپنی جگہ پا لیتے ہیں. قرآن کے ارشاد ہے کہ نفس انسانی کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے. جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے، خدا کے رب ہونے کا تعلق ہے کہ خدا ہمارا رب ہے، اس کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، تو یہ اندر کی شہادت کافی ہے. اندر کی شہادت بتاتی ہے کہ آپ کا خدا ایک ہے اور آپ کو اس کی عبادت کرنی ہے. انسان بھٹک کر کسی غلط ہستی کو، غلط شے کو خدا بنا لیتا ہے اور اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے. اپنے نفس کو، قرآن مجید میں موجود ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ اب یہ جو بات ہے یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا تصور تو انسان کی فطرت میں ہے، تبھی تو وہ الہ کو ڈھونڈتا ہے، اور الہ کے بغیر کوئی نہیں رہ رہا. ہر بندہ اپنے الہ کے ساتھ ہی جیتا ہے، چاہے وہ الہ کے تعین میں غلطی کرے. اور یہ غلطی دور کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کر رکھا ہے. ایک انتظام تو یہ نا انسان بتاتا ہے، خدا کی کتاب کو پڑھ کر سناتا ہے، خدا کی کتاب کو پڑھے تو سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ ہے نا. اس کے علاوہ کائنات خود بتاتی ہے. انسان کے اوپر ایسی واردات ہوتی ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ خود جان پاتا ہے، وہ ان چیزوں کو تصور کر پاتا. اچھا یہ مسئلہ یوں ہے، ایسا کیوں ہوا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس کے اندر اس کی ایسی مشین چل رہی ہے اس کے دماغ کی کہ جس کے نتیجے میں اسے یہ چیزوں کا جواب ملتا ہے. یعنی وہ بے خدا نہیں رہ رہا ہوتا. ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر، یہ جو دل کے اندر کی شہادت ہے، وہ جو فطری الہام تھا یا فطری ودیت کی کر دی گئی تھی، خدا کا شعور، خدا کا یعنی کہ خدا کی گواہی اسے دے دی گئی تھی. وہ خود خدا کے الہ ہونے پر وہ خود گواہ ہے، اس کا دل گواہ ہے. اس کا دل نہیں مانتا خدا کے نہ ہونے کو. کسی نہ کسی ذات کو خدا بنا کے اب خدا کا نام لینا چاہے چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں میں ہی اصل ہوں بس. اب یہ اس نے خدا کا لفظ تو نہیں بولا، لیکن اس نے جب کہا نا میں ہی اصل ہوں، میں ہی فیصلے کروں گا، میرے نزدیک جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو میرے نزدیک غلط ہے وہ غلط ہوگا، تو اس نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر بٹھا دیا. تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو گواہی ہے کہ خدا کا شعور اس کو ودیت کر دیا گیا ہے، یا خدا کا احساس، یا خدا کے بارے میں ایک علم، ٹھیک ہے، وہ اسے ودیت کر دیا گیا. یہ اتنا کافی ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اور کہ بھئی تم نے پھر مجھے پہچانا اور میری عبادت کی یا نہیں کی. تو یہ آخرت میں انسان اس کی بنا پر مکلف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.